डैनियल पर्ल यहाँ क्यों आया था और वो कैसे यहाँ से अगवा हुआ؟ डैनियल पर्ल इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आया। शेख उमर किसी तरीके से राब्ते में आ गया डैनियल पर्ल के। शेख उमर ने डैनियल पर्ल से कहा कि मैं आपकी मुबारक गिलानी से मुलाकात करा सकता हूँ, लेकिन मुलाकात होगी कराची में। डैनियल पर्ल को कहा गया कि मेट्रोपोल के पास एक विलेज रेस्टोरेंट होता था, उसके करीब इसको बुलाया गया। यहाँ एक गाड़ी आपका इंतजार करेगी और ड्राइवर आपको लेके आएगा। गाड़ी मौजूद थी, वो उसमें बैठा और ये उसको ले गया, गायब हो गया। पूरी दुनिया में शोर मच गया। डैनियल पर्ल को अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हैं। डैनियल पर्ल बैठा रहा, बड़ा मुस्कुरा के इनसे बात कर रहा था। वो कर भी क्या सकता था, कह दिया आपको पता है क्या करें। इन्होंने उसको उसी दौरान बातचीत के बाद उसको सबने काबू किया, लिटाया उसको। उसने कोई मजामत नहीं किया। इन सब ने उसको काबू किया और उसको बड़ी बेदर्दी से उसका गला काटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पब्लिक डिजिटल से आपका मेज़बान समर अब्बास। आज हमारे साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर फयाज़ खान मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज़ खान साहब, आपके कैरियर पर बहुत से ऐसे केसेस हैं जो आपने हल किए। उनमें एक डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल के एशिया के ब्यूरो चीफ थे, जो कि पाकिस्तान आए, यहाँ 2002 में अगवा हुए और उसके बाद उसका कत्ल हो जाता है। उस केस को आपने हल किया, कैसे देखते हैं उस केस को? ये केस जो था, एक इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बहुत बात होती है आज भी। उसमें मूवीज़ बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आए दिन बनती रहती हैं, बुक्स लिखी गई हैं। तो ये एक ऐसा केस था जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। और हमने उस वक्त जिस तरीके से इस काम पे ज़ीरो से काम शुरू किया और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम चले। उस वक्त टीम बहुत ज़बरदस्त थी हमारी। ये CTD जो उस वक्त CID थी, नया नया डिपार्टमेंट बना था। हम पहला ऑर्डर था जिसमें हम लोग सब थे। और उस वक्त डैनियल पर्ल इसकी किडनैपिंग हो चुकी थी जब हम इस काम के पीछे लगे। तो उस वक्त DIG थे हमारे, पहले DIG थे CID के, गुलाम अहमद मलकानी साहब, बहुत शानदार अफसर थे। हमारे SSP थे मुश्ताक महर साहब, DSP थे जुल्फ़कार जुनेजो, मैं इंस्पेक्टर था। और इस काम का पहले से कोई एक और टीम इस पे काम कर रही थी और उसमें शेख उमर और कुछ लोग। शेख उमर सरेंडर हो गया था लाहौर में, होम सेक्रेटरी पंजाब के पास, और उसकी फिर निशानदेही पे कुछ लोग कराची से पकड़े गए थे, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल भी था। और ये वो लोग थे जो कि शुरू में प्लानिंग में थे। और उसके बाद ये केस आगे जाके रुक गया, इसलिए कि न उसकी लाश बरामद हुई, न उसके जो कातिल थे वो पकड़े गए। वो वहीं पे बिल्कुल एक बंद गली में जाके केस रुक गया था और एक कदम आगे नहीं चल पा रहा था। हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, डैनियल पर्ल यहाँ क्यों आया था और वो कैसे यहाँ से अगवा हुआ? देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको इसका बताता हूँ। एक डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल का ब्यूरो चीफ था इंडिया में, और एक रिचर्ड रीड नाम का एक अमेरिकन था, वो पाकिस्तान आया था और अलकायदा के साथ उसका राब्ता था। वो मुस्लिम हो गया था और जब वो पाकिस्तान आया, अफ़गानिस्तान गया, तो वापसी में उसका किसी तरीके से अलकायदा से राब्ता हुआ। और जब वो यहाँ से जा रहा था, उसको सुसाइड बॉम्बिंग के लिए उन्होंने तैयार किया। और जब वो उसके जूतों में एक्सप्लोजिव उन्होंने तैयार करके दिए थे, स्पेशल जूते जिसमें एक्सप्लोजिव था। और उसका मकसद ये था कि जब ये दौरान परवाज़ उसने उसको ब्लास्ट करना था। तो जब उसने रिचर्ड रीड ने जब दौरान परवाज़ की कोशिश की, जब वो यूरोप में था, इंग्लैंड के ऊपर से था, तो उसके जूतों में आग लग गई। वो डेटोनेटर जो थे वो सही काम नहीं कर रहे थे। तो जो मुसाफिर बैठे थे उन्होंने उसको देखा कि मशकूक हरकत और उसमें चिंगारी भड़कते, उन्होंने देखा, उन्होंने पकड़ लिया उसको। बहरहाल वो जहाज़ उतारा गया वहाँ पे और पूरी दुनिया में शोर मच गया। फिर उसने दौरान इन्वेस्टिगेशन जब बताया कि जी मैं पाकिस्तान गया था, वहाँ पे फ़लाँ लोगों से मिला और मुझे इस काम के लिए तैयार किया गया। उसी दौरान उसने एक नाम लिया, शेख मुबारक गिलानी, एक पीर थे जो पहले शिकागो में थे और उनकी बड़ी फॉलोइंग थी वहाँ पर। और ख़ास तौर पे जो
سیاہ فام جو امریکہ نے انہوں نے بڑے کنورٹ کیے، مسلم کیے، تو لیکن ان کا عسکریت پسندی سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ بھی انہی کے حوالے سے پاکستان آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد اس کا کسی طریقے سے رابطہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ہو گیا. بہرحال جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں آئی، شور مچ گیا، دنیا بھر کے جرنلسٹ تھے پاکستان آنا شروع ہوئے. تو اس میں ڈینیل پرل انڈیا سے یہاں پاکستان آیا، اور جب وہ آیا تو وہ کھوج میں لگ گیا کہ کسی طریقے سے میں انٹرویو کروں شیخ مبارک گیلانی کا. شیخ مبارک گیلانی اس وقت کسی کو دستیاب نہیں تھے مارکیٹ میں، کہیں بھی انٹرویو کے لیے کہیں کسی کے رابطے میں نہیں تھے. تو یہ کوشش میں لگا رہا، اور اس سلسلے میں اس نے بہت سے جو پاکستانی جرنلسٹ تھے ان سے بھی رابطہ کیا، اور جو ایجنسی سے بھی اس نے بات کی. مختلف اس زمانے میں یہ آتے تھے، باہر سے رپورٹر آتے تھے، بڑی عام سی بات تھی. تو یہ بات کر رہا ہوں میں 2001 اور 2 کی. تو اس نے مختلف جہادی سرکل میں بھی بات کی، اور بیچ میں مڈل مین تھے جن کے ذریعے رابطہ کرتا تھا. پھر ہوتا یہ کہ راول پنڈی میں شیخ عمر، جو کہ انڈیا سے جب جہاز اغوا کر کے لائے تھے، جس میں ہائی جیکنگ میں شیخ عمر، مسعود اظہر اور مشتاق زرگر، یہ 3 لوگ وہاں سے چھٹ کے آئے تھے. تو اس کے بعد شیخ عمر پاکستان میں تھا، پنڈی میں رہ رہا تھا، آگے پیچھے یہ جو جہادی نیٹ ورک تھا اس میں ایکٹیو ہو چکا تھا. وہ اس وقت حرکت المجاہدین کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. تو ایک شخص وہاں پہ جو فکسر تھا، مڈل مین، جو ڈینیل پرل کی ملاقات وغیرہ وہ کرانا چاہتا تھا شیخ مبارک گیلانی سے. تو اس نے اس دفتر میں بات کی کہ جی ایک گورا آیا ہوا ہے جرنلسٹ جو کہ شیخ صاحب سے ملنا چاہتا ہے، شیخ مبارک سے. تو ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا، تو اس میں کوئی ہیلپ کی جائے. شیخ عمر بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا ایک جہادی نیٹ ورک کا ایک حصہ تھا، اور جس نے ملک سے باہر بوسنیا، انڈیا، بہت سی جگہوں پہ اس نے کام کیا تھا. اور بڑا پھر اس نے بہت ساری ایسی انٹرنیشنل لیول پہ اس نے جو کاروائیاں کی تھی اس حوالے سے جانا چاہتا تھا. وہ وہاں بیٹھا تھا، اور اس نے یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شیخ عمر ایک برٹش نیشنل تھا، اور سارا اس کا بیک گراؤنڈ بھی دنیا کو پتہ ہے. بہرحال اس نے شیخ عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں سیکنڈوں میں اس کے ذہن میں کوئی چیز پلان آ گیا. اس نے کہا میں یہ اس کی ملاقات کروا سکتا ہوں، آپ مجھے اس سے ملوائیں. بہرحال اس جرنلسٹ کے ذریعے شیخ عمر کسی طریقے سے رابطے میں آ گیا ڈینیل پرل کے. ان کے ای میل پہ آپس میں رابطے ہو گئے. ڈینیل پرل اس وقت کراچی میں تھا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ پنڈی آ جائیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. شیخ عمر پنڈی چلا، ڈینیل پرل پنڈی چلا گیا. اب شیخ عمر نے وہاں پر جو اس وقت نیٹ ورک تھا، حرکت جہاد اسلامی کے لڑکے تھے، امجد فاروقی، عاصم غفور، اور بہت سارے لوگ تھے جو پریزیڈنٹ مشرف کے اوپر جو اٹیک تھے ان میں بھی ملوث رہے، بہت ساری چیزوں میں رہے. وہ ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پنڈی میں ٹیم نہیں ہے. تو انہوں نے بات کی کراچی میں لڑکوں سے. اس وقت لشکر جھنگوی کا کراچی کا نیٹ ورک بہت زوروں پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا 2002 میں سیکٹیرین کلنگ میں اپنے زوروں پہ تھی، سوسائڈ بامبنگ شروع ہوئی، بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو انہوں نے لشکر جھنگوی والوں سے بات کی، نعیم بخاری سے. نعیم بخاری ان کے ساتھ رابطے میں تھا. نعیم بخاری ایک ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہے لشکر جھنگوی کا، جس کا اصل نام عطاء الرحمان ہے، اور نعیم بخاری اس کی رفیت ہے. اور اس وقت وہ جیل میں ہے. CID جو میرے آفس پہ اٹیک ہوا تھا اس کا مرکزی ملزم تھا، اسی کیس میں اس کو سزا ہوئی ہے. اور یہ چودھری اسلم صاحب جس میں شہید ہوئے تھے اس کا بھی ماسٹر مائنڈ یہی تھا. تو اس کا لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لیول کا یہ ہائی پروفائل ٹیررسٹ تھا. نعیم بخاری نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کراچی آ جائیں، میرے پاس پوری ٹیم ہے یہاں پر. شیخ عمر نے ڈینیل پرل سے کہا کہ میں آپ کی مبارک گیلانی سے ملاقات کرا سکتا ہوں، لیکن ملاقات ہوگی کراچی میں. شیخ صاحب احتیاط کر رہے ہیں، آپ وہاں آ جائیں. ٹریپ کیا اس نے پورا. ڈینیل پرل کراچی واپس آ گیا. اب یہاں پہ انہوں نے پورا پلان کیا، اور اسٹوڈنٹ بریانی کے پاس ایک میٹنگ ہوتی ہے اس کی پارکنگ میں، جس میں عمر شیخ، اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے تھے، سہیل جسے ہم نے بعد میں گرفتار کیا، آصف رمزی، نعیم بخاری، فضل کریم اور قاری اسد،
عاصم غفور، یہ بہت سے ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہیں اس دور کے جنہوں نے دہشت گردی کی ایک تاریخ رقم کی پاکستان میں. بہرحال یہ وہاں ان کی پلاننگ ہوئی، وہاں یہ طے ہوا کہ ہم نے کس طریقے سے پلان کیا ہے. وہاں لشکری جھنگبی کو کہا گیا کہ آپ جگہ کا بندوبست کریں اور ٹیم کا بندوبست کریں جو ہم اس کو ٹریپ کریں گے اور آپ نے اس کو رکھنا ہے. طے ہو گیا. اب شیخ عمر نے یہ رابطے میں تھا ای میل کے ذریعے ڈینیل پرل سے. ڈینیل پرل کو کہا گیا کہ آپ میٹروپول کے پاس ایک ولیج ریسٹورنٹ ہوتا تھا، اس کے قریب اس کو بلایا گیا کہ یہاں آپ آئیں گے، یہاں ایک گاڑی آپ کا انتظار کرے گی اور ڈرائیور آپ کو لے کے آئے گا. ہم احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب جو ہیں، شیخ مبارک، وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے، آپ سے صرف ملاقات ہوگی، آپ نے شیئر نہیں کرنی یہ چیزیں کسی سے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی دنیا بھر میں اس قسم کی انٹرویوز کر چکا تھا، اس کو اندازہ تھا کہ اس قسم کے لوگ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنی احتیاط جو یہ کر رہے ہیں. وہ وہاں پہنچا ہے اور وہاں پہ ایک امتیاز صدیقی نام کا ایک لڑکا تھا، اس میں کار میں آیا اور اس کا اصل نام ساجد تھا، عرفیت اس کی بڈھا، ہم اس کو ساجد بڈھا کہتے تھے. وہ بھی پکڑا گیا بعد میں. اس کو تھوڑی بہت انگلش آتی تھی، پڑھا لکھا لڑکا تھا کراچی کا. وہ وہاں ڈرائیور امتیاز صدیقی کے نام سے وہاں وہ موجود تھا. اس نے جو گاڑی اس کو نمبر دیا گیا تھا ڈینیل پرل کو، وہ گاڑی موجود تھی، وہ اس میں بیٹھا اور یہ اس کو لے گیا. اس گاڑی کے پیچھے موٹر سائیکلوں پر قاری اسد، نعیم بخاری، آصف رمزی، یہ مختلف موٹر سائیکلوں پہ پیچھے جا رہے تھے. اور یہ گاڑی جب گئی ہے آگے ہوتی ہوئی احسن آباد میں، گلزار ہجری کے علاقے میں احسن آباد، وہاں یہ گئے ہیں. تو اس سے پہلے اس کو کہا گیا کہ جی چونکہ وہاں اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو شیخ صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا کسی کو خفیہ جگہ پتہ چلے، آپ کو احتیاط کرنی ہے، آپ کو آنکھوں پہ پٹی باندھنی ہے. بہرحال اس کا سر نیچے کر دیا گیا، پٹی تو نہیں باندھی، اس کا سر نیچے کر کے سیٹ کی اس کو احتیاط اس کو کروائی. اس نے جیسے وہ کہہ رہے تھے وہ کرتا چلا گیا. وہاں گئے تو وہاں ایک خالی، اب تو خیر بہت آبادی ہو گئی ہے، بہت کنجسٹڈ ہو گیا، اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی. وہاں ایک مدرسہ جامع رشیدیہ ہے احسن آباد میں، اس کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک پلاٹ تھا جو کہ سعود میمن نام کا ایک جہادی نیٹ ورک سے منسلک ایک شخص تھا، اس کا تھا. یہ وہاں پہنچے تو ٹیم پہلے سے اندر تھی. وہاں پہ عطا الرحمان وہ تھا اور اکبر تھا، مزمل اور قاری اسد، یہ سب وہاں تھے پہلے سے. یہ جیسے آیا تو گاڑی اندر گئی، پلاٹ میں نے دروازہ بند کر لیا. اب نعیم بخاری نے اسے پکڑا اور بازو سے پکڑ کے اس کو اندر لے گئے. ایک روم بنا ہوا تھا، وہ پلاٹ ایسا تھا کہ جیسے 100-150 گز کا پلاٹ ہوگا، اور اس پہ ایک چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا تھا، آپ کے اسٹوڈیو جتنا کمرہ ہوگا، جس کا دروازہ بھی نہیں تھا اور پلستر بھی پورا نہیں تھا اس میں، اور پودے لگے ہوئے تھے اس میں پلاٹ میں. ایک کونے پہ ایک پانی کا ٹینک بنا ہوا تھا جس پہ وہ نہیں تھا، اس کور نہیں تھا اور پانی بھرا رہتا تھا اس میں، اور باتھ روم ایک چھوٹا سا بنا ہوا تھا. بہرحال آس پاس کوئی پلاٹ نہیں تھا اس وقت، مطلب کوئی آبادی نہیں تھی، اور تھوڑے فاصلے پہ گھر تھے. تو وہ چپ کر کے دیکھتا رہا. بقول ملزمان کے جن کو دوران انٹروگیشن ہم نے یہ بتا رہے تھے ہمیں، انہوں نے بتایا کہ وہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ شاید یہ مجھے جاسوس سمجھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بہرحال وہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ کرتا گیا. انہوں نے اس کے پورے کپڑے وغیرہ تمام چیزیں، اس کا سیل فون لے لیا، تمام چیزیں لے لی اس سے، تمام چیزیں لے کے اس کو ٹریک سوٹ نعیم بخاری لایا تھا ایک، وہ ٹریک سوٹ اس کو دے دیا پہننے کے لیے، جس میں بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈینیل پرل کی تصویریں بھی آئی ہیں جو مغوی بنا ہوا ہے، جو پریس کو ملی ہیں اور میڈیا میں آج تک آتی ہیں. جی جی. تو وہ اس کو دیا گیا. پھر یہ تمام چیزیں لے کے نعیم بخاری وہاں سے نکل گیا. اچھا، وہاں جب اس کو رکھا اور اس سے پھر انہوں نے انٹرویو شروع کیا، اور اس کو پہلے ایک دن تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم شیخ صاحب آئیں گے تو تمہیں احتیاطاً ہم رکھ رہے ہیں تاکہ شور شرابہ نہ کرے. لیکن شور شرابہ کرتا بھی تو وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا. گھر جو تھے بہت دور دور تھے، وہاں پہ اس وقت بالکل آبادی قریب نہیں تھی. تو دوسرے دن اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. انہوں نے پھر اس کو چین وین لگا دی، وہاں باندھ دی اس کو، اور وہاں ایک انجن پڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ چین لگا دی، اور اس کو باقاعدہ پٹی اٹی پہنا کے انہوں نے بتا دیا کہ تمہیں ہم نے اغوا کر کے مغوی کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہوتا یہ کہ جب یہ غائب ہو گیا، شور مچ گیا، پوری دنیا میں شور مچ گیا. اس کی وائف یہاں تھی،
ڈینیل پرل کی اس کی ماریانیاں تھی، اور اس کی دوست تھی اسرا نعمانی، وہ بھی ایک جرنلسٹ تھی. بہرحال انہوں نے امریکن کونسلیٹ سے رابطہ کیا، اور جب شور مچ گیا دنیا میں، اس لیے کہ بیورو چیف تھا یہ وال اسٹریٹ جرنل کا ایشیا کا، جی جی، تو ہماری پولیس ایجنسیاں سب شور مچ گیا، اور بڑے پیمانے پہ ایک اس کی تلاش شروع کر دی گئی. ایف بی آئی بھی انوالو ہو گئی. بہرحال اس وقت تک ہم اس پکچر میں نہیں تھے، اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ، اس لیے کہ یہ انویسٹیگیشن کوئی اور افسر کر رہے تھے اس وقت، تو نہ ہمیں کچھ پتا تھا اس کا. لیکن بہرحال ہم سی آئی ڈی نئی بنی تھی، ہم اپنے طور پہ کام میں لگے ہوئے تھے، تو انٹرسٹ ہوتی چھوٹی موٹی چیزیں جو پتہ چلتی رہتی تھی. پھر ہوتا یہ کہ یہ کیس شیخ عمر جب پریشر پڑا اور شیخ عمر کے بارے میں پتہ چلا، جب یہ ای میلیں ہوئیں اور ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں پولیس کے ہاتھ آتی گئیں، تو شیخ عمر پہ پریشر پڑا. وہ ہوم سیکرٹری پنجاب کے پاس اعجاز شاہ صاحب تھے اس وقت وہاں پر، ان کے پاس پیش ہو گیا، اور اس کے ماموں تھے سیشن جج تھے پنجاب میں، انہوں نے اس کو پیش کیا پولیس کے پاس. یہ ہو گیا. اس نے جب وہ کراچی لے کے آیا، شیخ عمر کو پولیس لے کے آئی، تو اس نے پھر یہاں پہ جو اس کے ساتھی تھے، جس میں ایک پولیس کانسٹیبل تھا عادل، وہ اس نے اریسٹ کروایا. ایک فہد قمر تھا، وہ اریسٹ کروایا. یہ تمام وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ای میل رابطے کروائے. کسی نے جب اس کو کسٹڈی میں رکھا تھا تو اس کے فوٹو کھینچے گئے تھے وہاں پہ. جو نعیم بخاری نے، فیصل بھٹی، انہوں نے تصویریں کھینچی تھیں اور ان کو دی تھی پھر شیخ عمر والوں کو. تو بہرحال یہ انٹرنیٹ پہ جو بھی ایکٹیویٹی تھی اس کے ذریعے پکڑے گئے. جب پکڑے گئے تو اب رابطے ان کے ٹوٹ چکے تھے آگے. ان کو یہ تو پتا تھا کہ وہ لڑکے کون ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں رکھا ہے انہوں نے، اور اب وہ کیا کریں گے. اس لیے کہ شیخ عمر نے یہ کہا تھا کہ جب یہ میں پکڑا جاتا ہوں یا میں سرنڈر کرتا ہوں تو پھر تمہیں جو دل میں آتا وہ کرنا. اور اس نے گرفتاری کے بعد جو دوران تفتیش یہی بتایا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اب وہ زندہ بھی ہے یا مار دیا گیا ہے، لیکن اس وقت تک زندہ تھا. اب ہوتا یہ کہ جب یہ لشکری جھنگبی کا یہ پہلا بڑا آپریشن تھا. اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ اور اس قسم کی چیزیں تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ کی تھی، لیکن انٹرنیشنلی پہلی دفعہ ان کی انوالومنٹ نظر آتی ہے وہ اس کیس میں نظر آتی ہے. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لشکر جھنگوی اور القاعدہ کا پہلا ایک جوائنٹ آپریشن تھا. اس کے بعد تو ہوئے، لیکن یہ پہلا کیس تھا جو لشکر جھنگوی القاعدہ کے رابطے میں وہاں پر آئی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب جب شیخ عمر اور اس کی ٹیم پکڑی گئی، امجد فاروقی، عاصم غفور اور دوسرے جو تھے وہ آگے متی بھی تھا ان کے ساتھ، متی الرحمان، ہائی پروفائل ایک ٹیررسٹ رہا ہے. یہ سب آگے پیچھے بھاگ دوڑ میں لگ گئے، تو لشکر جھنگوی کے اوپر ساری ذمہ داری آ گئی. ملزم یہ مغوی ان کی کسٹڈی میں تھا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کریں کیا اس کا. اور آپ دیکھیں اس وقت جو مطالبات انہوں نے رکھے تھے کہ جی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. جو ہم نے پکڑا ان کو تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں، ہم بکھلا گئے تھے، کریں کیا اس کا. مطالبات انہوں نے رکھے جو ہمارے F-16 امریکہ نے دینے وہ واپس کرو، اور عجیب انہوں نے شرائط رکھی جو ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم مطالبات کیا کریں. تو اب وہاں پہ پلاٹ تھا یہ سعود میمن کا. سعود میمن وہ تھا جو مختلف اوقات میں القاعدہ کے لوگوں کی کراچی میں مہمانداری کرتا تھا، اور اس وقت جو بھی لوگ مارے جاتے تھے ان کے لیے ان کی فیملیز کا خیال کرتا تھا. ناظم آباد کا ایک میمن تھا، کاروباری شخص تھا اور پیسے والا آدمی تھا، فنڈنگ بھی کرتا تھا. اور اس کے بارے میں پتہ چلا کہ جی اسامہ بن لادن کی فیملی بھی اس کے پاس رہ کے گئی تھی. خالد شیخ کو اس نے رکھا تھا گھر پہ اور اس قسم کی چیزوں میں انوالو تھا. انہوں نے خالد شیخ کو جب سعود میمن کو یہ بات بتائی کہ بھائی ہم نے اس قسم کا یہ تو دنیا میں شور مچ چکا تھا کہ ایک گورا جرنلسٹ ہے ڈینیل پر، وہ اغوا ہو چکا ہے، اور سعود میمن نے ان کو جگہ دی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کس کو رکھا ہوا ہے. اس نے اپنی جگہ تو دی تھی لیکن اس کو آپریشن کا نہیں پتا تھا کہ چل کیا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم سعود میمن سے بات کرتے ہیں
کہ بھائی کسی سے بات کریں, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اب اس کا کریں کیا. تو فضل کریم اور نعیم بخاری یہ سعود میمن سے ملے, اس کو بتایا کہ جی ڈینیل پر جو اغوا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے, اور آپ القاعدہ سے بات کریں, عربوں سے بات کریں, وہ اس کا کوئی ڈسپوزل کریں, اور ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس وقت 9/11 کے بعد جو دنیا میں جو چل رہا تھا, اور پاکستان میں جتنی جہادی تنظیمیں تھیں, ان کی ایک نا والہانہ ایک عقیدت تھی جو القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ. شروع میں ہمیں بڑی پریشانی ہوئی اس چیز سے, اور بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے یہ لڑکے تھے جو کہ اسامہ بن لادن, خالد شیخ اور اس قسم کے لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے. بہت ان کے لیے ایک جذبات تھے ان کے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اگر القاعدہ سے بات کریں وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو سعود نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں, آپ کو 1-2 دن میں جواب دیتا ہوں. اب ہوتا یہ کہ سعود میمن نے رابطہ کیا القاعدہ سے, اور خالد شیخ اس کے رابطے میں تھا. خالد شیخ اس وقت پاکستان میں مفروض تھا, اور خالد شیخ وہ تھا جس نے 9/11 کا جو اس میں ٹوئن ٹاور پہ جو اٹیک ہوا تھا اس کا ذمہ دار تھا, اور پوری دنیا میں جو بھی خوفناک حملے ہوتے تھے القاعدہ کے پلیٹ فارم سے, وہ ماسٹر مائنڈ یہی ہوتا تھا اس کا. تو خالد شیخ سے جب بات کی, خالد شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں اور کیا چاہیے, تو امریکہ نے یہ تو گفٹ ہے ہمارے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہمیں دے دو آپ, اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے, اور یہ پیسے نہیں بھی اگر وہ دیتا تو یہ تو اپنی محبت میں اس کو دے رہے تھے, لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو $10,000 بھی دوں گا, جس میں سے شروع میں $6,000 اس نے فنڈنگ کے نام پہ ان کو دیے بھی, نعیم بخاری وغیرہ کو, اور $6,000 ملے, باقی اس نے کہا اور بھی دے دوں گا. تو یہ اس چیز پہ بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہمارا رابطہ القاعدہ سے ہو چکا ہے, اس لیے کہ ان کے ذہن میں بہت سارے پلاننگ تھی جس کے لیے ان کو فنڈنگ کی ضرورت تھی. ان کو پلیٹ فارم, لشکر جنگی کی بات کر رہے ہیں, ان کو پلیٹ فارم چاہیے تھا ایسا کہ دنیا میں ان کا نام ہو. اس لیے کہ لوکل لیول پہ تو یہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ, پولیس افسران کی ٹارگٹ کلنگ, ان چیزوں پہ یہ فوکس تھا. لیکن جب ان کو انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے کا موقع مل رہا تھا تو اس کے لیے ان کے پاس ٹیم بھی بہت بڑی ٹیم تھی, اور یہ ایکسائٹیڈ بھی تھے کہ ہمیں ایک نیکسٹ لیول پہ ہم جا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے بات کی خالد شیخ سے, اور خالد شیخ سے نعیم بخاری ملا. سعود میمن نے میٹنگ ارینج کرائی, آصف رمزی اور نعیم بخاری کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں, اور اس میں پھر نعیم بخاری نے فضل کریم سے کہا کہ بھئی عرب آئیں گے, اس لیے کہ جو فضل کریم تھا پہلے دن سے جب تک ڈینیل پر اس پلاٹ پہ رہا ہے, جب تک اس کا قتل ہوا ہے, جب تک ہر لمحے موجود تھا, وہ کہیں گیا ہی نہیں, وہیں تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی یہ عرب آئیں گے, یہ جو بھی کریں گے ان کو کرنے دینا آپ. اس میں فضل کریم کو جب ہم نے پکڑا اور دوسرے لڑکوں کو پکڑا, انہوں نے تقریباً 99% ایک ہی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت موقع پہ فضل کریم موجود تھا, اکبر موجود تھا, مزمل تھا, اور یہ لڑکے تھے. یہ بتاتے ہیں کہ 3 بلوچ آئے وہاں پہ. ابھی یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ خالد شیخ جو تھا یہ کویتی نژاد بلوچ تھا, ڈیول نیشنلٹی ان کی ہوتی ہے. پاکستان میں یہ خضدار اور گوادر سائڈ کے تھے, لیکن یہ کویت میں جو بہت کئی سال پہلے کویت میں جا کے ان کے باپ دادا جا کے آباد ہو گئے تھے, یہ ان میں سے ایک تھا. تو یہ بلوچی بھی بولتا تھا. لیاری میں بھی ان کے رشتہ دار تھے, اور اس کے ساتھ ایک بھتیجا تھا, اس کا ایک اور رشتہ دار تھا, ینگ لڑکے تھے دونوں. تو یہ وہاں آئے اور انہوں نے بیٹھ کے ان سے بات چیت کی, اور فضل کریم نے ڈینیل پر ان کے حوالے کیا. اسی کمرے میں وہ جا کے اس سے بات چیت کرنے لگے. تو فضل کریم بتاتا ہے کہ بہت زبردست انگلش بولتے تھا. یہ خالد شیخ پڑھا لکھا تھا, امریکہ میں رہا تھا, اور بڑی زبردست ان کی بات چیت چلتی رہی کافی دیر تک. وہ پورا اس کو انٹرویو کرتے رہے, بڑے اچھے طریقے سے بات چیت ہوتی رہی. اور اس کے بعد انہوں نے جو گارڈ ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اب اس کا ہم ڈسپوزل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم اس کو ماریں گے, ہم ذبح کریں گے اس کو. تو چونکہ ان کو نعیم بخاری بتا چکا تھا کہ بھئی اس کو جو بھی کرتے ہیں ان کو کرنے دینا آپ. اس چیز پہ تیار ہوئے, اور
डैनियल पर्ल को अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हैं, इसलिए कि उससे जिस तरीके से इनकी बात बड़ी फ्रेंडली माहौल में हो रही थी, तो उसका अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ ये क्या करेंगे। तो उन्होंने, डैनियल पर्ल बैठा रहा, बड़ा मुस्कुरा के इनसे बात कर रहा था, वो कर भी क्या सकता था, कह दिया आपको पता है क्या करेगा। तो इन्होंने उसको उसी दौरान बातचीत के बाद उसको सब ने काबू किया, लिटाया उसको, उसने कोई मज़ामत नहीं की, उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। और कैमरा अपने साथ वो लेके आए थे। उनमें से जो खालिद शेख के साथ जो 2 लड़के थे, एक कम उम्र लड़का था, वो वीडियो बना रहा था, अब्दुल अजीज़ जो इसका भतीजा था, और एक और था अबू मुसाब। उसने टांगे पकड़ी, फजल करीम, अकबर, मुजम्मिल और इन सब ने उसको काबू किया और उसको बड़ी बेदर्दी से उसका गला काटा। अच्छा, जब गला काटा तो शेख उमर ने देखा, खालिद शेख ने देखा वीडियो नहीं बन रही, इसलिए कि उसकी लाइट जो कैमरे की होती है वो ऑन नहीं थी। उसने डांटा अपने भतीजे को, तुम वीडियो नहीं बना रहे। तो उसने पहली दफ़ा देखा था किसी का गला कटता हो, तो वो बोखलाहट में उससे न रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उल्टियाँ करने लगा। तो वो वीडियो बाद में इंटरनेट पे भी थी, हमें तो खैर सीडियाँ भी मिली थी जो इन्होंने रिकॉर्ड की थी, हमने रिकवर की थी सारी। तो जब वो उसको तो मार ज़िबा कर दिया था इन्होंने, उसको फिर वीडियो के लिए दोबारा उन्होंने कैमरा ऑन किया सही तरीके से, और उसका गला कटा हुआ उसको दोबारा इन्होंने काटा है, बड़ी बेदर्दी से उसका इन्होंने 10 टुकड़े किए लाश के। 10 टुकड़े करने के बाद इन्होंने वहीं कोने में खड्डा खोदा, इन्होंने वहीं उसकी लाश दफनाई। और बड़ा एक खौफनाक अमल था, जिससे आपने देखा फिर बाद में पाकिस्तान की पूरी एक टेररिज्म का नया बाब खुल गया, और बहुत से मसले मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान, जो आज भी हम उसको फेस कर रहे हैं। अच्छा, जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए वो किस तरीके से गिरफ्तार हुए थे? देखिए, पहला जो आपके पास केस कब आया? क्योंकि आप कह रहे हैं ना तफ्तीश कहीं और थी, कत्ल तक आपको नहीं पता था, उसके बाद केस आपके हवाले होता है। इस केस के बारे में हमसे कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती थी। एक अलग टीम, ये हमेशा से सीआईडी में हमेशा ये कंपटीशन रहा है, 2 अफसर अगर किसी का कोई केस है तो वो दूसरे से शेयर नहीं करता था, अपनी अपनी टीम काम कर रही होती थी। तो इस केस में भी फारूक अमान साहब, मीर ज़ुबैर साहब, उनकी टीम काम कर रही थी, और वो हक बजानिब थे कि अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक रखते। बहरहाल शेयरिंग हमारे साथ नहीं होती थी, लेकिन चूँकि काम करने का जुनून था हम सबको, मैं लगा रहता था खामोशी से कि कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। तो उसमें मेरे पास एक टिप आई, एक लड़के के बारे में, अगर उसको उठाओ तो ये केस कुछ चीज़ मदद मिलेगी। वो एक लश्कर जंगी का एक मिलिटेंट था, उमर धोबी, नाम उसका मज़हरुल हसन था, शाह फैसल का था, और वो सेक्टेरियन किलिंग में था। पुलिस पे एक अटैक हुआ था, यहाँ पे बोरा पीर पे जेल की गाड़ी पे अटैक हुआ था, प्रिजन वैन पे, उसमें वो मुलविस था, और टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा, मतलब उसका काम रेकी करना था, इंफॉर्मेशन निकालना था, यंग लड़का था। उसका भी बाद में मर्डर हो गया, उसमें जब जेल से छुट के आया ज़मानत पे, उसका मर्डर हो गया बाद में। तो वो लड़का नईम बुखारी और आसिफ नदवी के बहुत करीब था, तो उसको इन चीज़ों का पता था, इसलिए कि कुछ मीटिंग में वो भी शामिल था, लेकिन उसने वो जगह नहीं देखी हुई थी। लेकिन उसको ये पता था इस प्लानिंग में कौन कौन शामिल है, कौन पकड़ा जाए तो आगे ये चीज़ चल जाएगी। जब उमर को हमने पकड़ा, इसको हमने बड़ी मुश्किल से एक जगह से इसको पकड़ा, और उस वक्त हमारे पास इतने हमारे एजेंसी से राब्ते नहीं थे, फ़ोन सर्विलेंस और लोकेशन, ये हमें कुछ इन चीज़ों का इल्म ही नहीं था कि कैसे ये काम करता है, ना हमारे कोई वसाइल थे पुलिस के पास उस वक्त। अब तो लोकेटर वगैरह है ना, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती, उसको कुछ भी नहीं था। तो हमने इसके ज़रिए हमें फ़ोन नंबर मिले आसिफ रमज़ी, नईम बुखारी और बहुत से टेररिस्ट के, तो उसमें हमने कॉलें भी करवाईं, लेकिन उसमें कुछ लड़के हम पकड़े इसकी मदद से, लेकिन नईम बुखारी बच गया और आसिफ रमज़ी हाथ नहीं आया हमारे। तो इसने फिर कुछ बीच में 2-3 लड़के ऐसे पकड़वाए जिससे हमारा छोटा छोटा काम आगे चलता रहा। मतलब एक को पकड़ते वो कहता था जी उसको पकड़ोगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। हम पूरी चेन चलाते रहे। फिर दो भाई थे, हमने उनको बनारस वाली साइड से पकड़ा, तो एक भाई मिल गया, बड़ी लड़ाई हुई वहाँ पे हमारा, मतलब बहुत मुश्किल से उसको पकड़ के लेके आए। एक भाई पहले
گھر میں تھا نہیں, بھاگ گیا. اصل وہ تھا جس کو پتا تھی اسٹوری. میرے پاس چودھری اسلم صاحب آئے. چودھری اسلم صاحب کے پاس وہ ان کے جاننے والے تھے, تو انہوں نے کہا اگر میں وہ لڑکا آپ کے پاس پیش کر دوں آپ اس کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا دیکھو بے گناہ ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گا, یہ تو آپ اس کو پیش کر دو میں اس کو چھوڑ دوں گا, اور بے گناہ ہوگا تو اس کو بھی چھوڑ دوں گا. انہوں نے میرے پاس وہ لڑکا پیش کر دیا. وہ لڑکا آیا, اس نے تعاون کیا ہمارے ساتھ, اور اس نے بتایا کہ جی آپ فضل کریم, پہلی دفعہ اس نے نام لیا کہ فضل کریم نام کا بندہ ہے. اور اچھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈینیل پرل کیس میں یہ, اس نے کہا فضل کریم کو آپ, ہمیں تو پتا تھا عمر دوبی کے ذریعے یہ چیزیں آ چکی تھی کہ بھئی یہ اس میں ہیں, لیکن ہم نے آگے نہ ان کو بتایا نہ ان کو پتا تھا کہ ہم کیوں ڈھونڈ رہے ہیں فضل کریم کو. اس نے کہا فضل کریم کو اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ کو میں پکڑوا سکتا ہوں, اور اس کو میں نے دیکھا ہے, اس کے ساتھ قاری اسد بھی ہوتا ہے اور کوئی عرب نظر آتے ہیں اس کے ساتھ. اس وقت فضل کریم وہ بندہ تھا جو مختلف اوقات میں افغانستان میں رہا, اور بڑے بڑے جہادی کمانڈر, کسی کا ڈرائیور رہا, کسی کا گارڈ رہا, اور عربوں کے ساتھ بھی اس نے بڑا ٹائم گزارا. اس نے تو القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ بھی رہا, تو بہت کلوز تھا بڑے لوگوں کے, تو اور فائٹر بھی تھا خود بھی. تو اب ہمیں یہ تھا کہ فضل کریم اگر ملتا ہے اس کے ذریعے خالد شیخ مل جائے گا, اس لیے کہ اس نے بتایا کہ عرب نظر آتے ہیں. جو اس نے حلیہ بتایا تھا وہ خالد شیخ پہ فٹ ہوتا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے کام شروع کر دیا. اب اس لڑکے کے ذریعے جب ہم گئے ایک جگہ ریڈ کیا, تو فضل کریم کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ لڑکا پولیس کے پاس ہے. اب دیکھیں خوش قسمتی کیسی ہے, ناظم آباد میں ہم اس روڈ سے پرائیویٹ گاڑیوں میں تھے, یہ لڑکا ہمارے ساتھ بیٹھا تھا. جیسے ہم جا رہے ہیں اس نے بتایا روڈ کے پار بولا وہ فضل کریم کھڑا ہے بس اسٹاپ پہ. مطلب اگر لمحوں کی دیر ہوتی تو وہ بس میں چڑھ جاتا, ہم نہیں پکڑ سکتے تھے. ہم گھوم گئے آگے سے, اور ہم نے فضل کریم بس میں جیسے ہی چڑھا ہم بھی چڑھ گئے, اس کو اتار لیا ہم نے, لے گئے اور آفس لے گئے. اور اس کو جب انٹروگیشن کی, وہ ایک ہارڈ کور کرمنل تھا جس نے بڑے جہادی کمانڈروں کے ساتھ اور اچھے برا بہت ٹائم دیکھا تھا اس نے, اور اس نے بڑے ہمیں چکر دیے, کسی بات پہ آئے نہیں, کوئی چیز سیدھی نہیں کرے, ہمیشہ الٹی بات کرتا تھا. لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہو چکی تھی جو جھٹلا نہیں سکتا تھا. بہرحال وہ جب بریک ہونا شروع ہوا, اس کی 5 بیٹیاں تھیں, تو وہ بڑا پیار بھی کر, ظاہر ایک باپ اپنے بچیوں سے پیار کرتا تھا. وہ بہت غریب آدمی تھا, تو اس کو یہ ساری چیزیں ہم نے سمجھایا کہ بھئی تم کیوں دوسروں کے لیے مار کھا رہے ہو یا کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو. بہت ساری نفسیاتی پہلو بھی تھے جو اس کے سامنے رکھے کہ جس سے ہمیں بڑی مدد ملی اس کو بریک کرنے میں. تو فضل کریم نے پھر یہ کیا کہ اس نے بتائی پوری بات کہ جی ایسے ایسے, یہ پوری سٹوری جو میں نے آپ کو بتائی اس نے ہمیں کھول کے بتائی کہ کہاں سے پلان بنا, کیسے ہوا, کون کون شریک تھا, لشکر جنگی کے کون لوگ تھے. اور اب یہ ڈنڈی مارنے لگا آخر میں. پھر اس سے جب میں نے کہا کہ بھئی وہ لاش کہاں ہے, کہنے لگا سر وہ تو ہم نے تیزاب کے ڈرم میں ڈال کے گلا دی, وہ تو لاش تو پتہ نہیں, وہ تو ختم ہو گئی تھی سر. تو ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. ہم نے کہا بھئی ہڈیاں تو ہوں گی, ہڈیاں میں وہ کراؤ. بہرحال وہ بہت ساری چیزوں میں اس کو ہمیں ٹائم لگا. ذوالفقار جنوجو صاحب تھے ہمارے ڈی ایس پی تھے اس وقت, بڑے محنتی بہت شاندار افسر تھے. انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس کیس پہ ہمارے ساتھ. اتنا بڑا کیس تھا, اور ابھی ہم نے آگے کسی کو نہیں, آئی جی صاحب کسی کو, گورنمنٹ کو کسی کو نہیں پتا تھا, اس لیے کہ اتنا سخت کمپٹیشن چل رہا تھا پولیس میں. اور ایسا لگتا تھا کہ بریک ہوئی تو کہانی یہ سمجھو کیس گیا ہاتھ سے. تو طے ہوا کہ جب تک کہ آخر تک نہیں پہنچتے کسی سے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی ہے. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا, اور میں نے اس سے وہیں پہ جس جگہ کا اس نے بتایا پورا اسکیچ بنوایا. اس نے بتایا کہ پھر جب ذرا اس سے بات کی, تھوڑی سختی بھی کی اور نفسیاتی چیزیں بھی استعمال کی, تو اس نے بتایا کہ اسکیچ بنوایا کہ جی یہاں ایک کمرہ بنا ہوا ہے, اتنے قدم چلیں گے تو ایک دیوار کے ساتھ ایک کھڈا ہم نے کھودا, اس کے قریب ہی ایک فلاں ایک امرود کا درخت لگا ہوا ہے, نشانیاں جو بتائیں, اور اس کے اتنے قدم چلیں گے تو پانی کا ایک ٹینک بنا ہوا ہے کھلا ہوا ہے. مطلب اس پورا ہم نے سمجھا اس چیز کو. ہم چلے گئے رات کو وہاں پہ اس کو لے کے. اسی وقت وہاں گئے تو وہاں جا کے پھر مکر گیا کہ میں تو ڈر کے بتا رہا ہوں, لیکن اب وہ چیزیں جو اس نے بتائی تھی
ہم نے اسی حساب سے ہم نے تو اس کو چل ٹھیک ہے بھائی بیٹھ جا، تو ڈر کے بتا رہا ہے بیٹھ جا. اب وہ ہم نے اسی حساب سے ہم نے جو اس نے بتا چکا تھا وہاں چیزیں، اب مکر بھی جائے تو اس کا فائدہ نہیں تھا. ہم نے کیا کیا کہ اس کو اسی حساب سے ہم نے دیوار کے ساتھ ہم نے کھدائی شروع کی. تو ہمیں جیسے ہی میں اس کو مٹی ہٹا رہا تو میرے ہاتھ میں سر آ گیا، انسانی سر. اور وہ ڈینیل پرل کا سر تھا جو کہ 10 ٹکڑوں میں لاش تھی اور سر انہوں نے اوپر رکھا تھا ایسا. تو جب میں نے نکالا اس کو، میں ابھی بھی وہ لمحہ یاد کرتا ہوں. اس کے سنہری اس کے بال تھے، جیسے بال تو صحیح تھے بالکل اس کے. اور چونکہ 4 مہینے ہو چکے تھے اس کو پوری طریقے سے لاش اس کی خراب نہیں ہوئی، مطلب خراب تو ہو چکی تھی لیکن اسکن تھی کہیں کہیں، اور بہت سارا وہ یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی گورے کی لاش ہے. بہرحال ہم نے تمام پوری لاش نکالی، 10 ٹکڑے تھے. اور اس کے بعد ساری چیزیں کر کے اب یہ چیزیں ہم کر رہے تھے. تو اسی دوران کیا ہوتا ہے، نفری ہمارے پاس اس وقت ہم لے کے گئے تھے کہ ہم 8-10 لوگ تھے. تو اچانک 2 شخص باہر جو ہمارے 2 لڑکے کھڑے تھے، انہوں نے کہا 2 آدمی آ رہے ہیں پرسرار طریقے سے، خاموشی سے آ رہے ہیں اور پلاٹ کی طرف آ رہے ہیں جہاں ہم اندر تھے. بلیک کلر کا ایک بڑا سا گیٹ تھا. تو ہم الرٹ ہو گئے، ہم نے کہا دیکھیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھی ہوں. جیسے وہ 2 شخص گیٹ کے قریب آئے، ہم تو الرٹ تھے، ہم نے ان کو کھینچ لیا. ایک سے پسٹل ملا اور دوسرا ہم نے ان کو قابو کر کے وہیں باندھ دیا. کون ہو بھائی؟ انہوں نے بولا صاحب ہم سامنے مدرسے میں ہیں اور یہاں ہم اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں، تو ہمیں ایکٹیویٹی نظر آئی کہ کوئی یہاں پہ کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں. ہم تو پرائیویٹ گاڑیوں میں گئے تھے. تو اور یہ پلاٹ جو ہے ہمارے ایک مہربان کا ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پلاٹ پہ کون آ گیا ہے. بہرحال ان کو ہم نے قابو کر کے بٹھا دیا اور اب لاش مل گئی. اب ہم نے اپنے افسران کو بتایا، تو آئی جی صاحب، ہم نے اپنے ایس ایس پی ڈی آئی جی کو بتایا. انہوں نے کہا آ جاؤ فوراً. یقین ہی نہیں آیا کسی کو، اتنا بڑا کیس اور اتنی اس طریقے سے. ہم محنت تو بہت دن سے کر رہے تھے، اس لیے کہ ہم جس گھر پہ یہ خالد شیخ اور یہ رہتے رہے ہیں فضل کریم، آخری دفعہ جو ہمیں پتہ چلا جس گھر میں رہ رہے تھے، اس گھر کے باہر ہم 8 دن تک، مئی کی سخت گرمی تھی، ہم 8 دن تک ایک ویگن ہم نے کرائے پہ لی، پرانی سی ویگن. وہاں سے ایک بندہ ہمیں پھر مل گیا جو آگے ہمیں لے گیا. تو بتا رہا ہوں کہ لیول کیا تھا کام اس وقت، جس طریقے سے ہم نے کام کیا، جتنی محنت کی. اور ایسے یہ تو ایک مثال دی، ایسے بہت ساری چیزیں ہم نے کی، چھوٹی چھوٹی ایفرٹ تھی سب کی، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ایک قدم اٹھایا تو ہمیں اس کام تک پہنچے. جب افسران کو پتہ چلا وہ تو حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسے اتنا جلدی پہنچ گئے. آئی جی صاحب نے بلایا ہم گئے. تو آئی جی صاحب کہنے لگے یار یہ ایسا نہ ہو کہ ٹریپ کرنے کے لیے کسی نے، کمال شاہ صاحب آئی جی تھے، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو ٹریپ کرنے کے لیے کوئی اور کسی اور کی لاش ہو یہاں پہ، تمہیں غلط انفارمیشن دی گئی ہو. تو میں نے کہا سر ایسا ہو نہیں سکتا، ہم نے پوری محنت کر کے کیا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے اس میں آ جائیں. بہرحال پھر وہ دوسرے دن ایجنسیز انوالو ہو گئیں، ایف بی آئی بھی آ گئی، ہماری اپنی ایجنسیز تھیں پاکستانی، وہ انوالو ہو گئیں. اور وہ دوسرے دن شور مچ گیا. پھر تو میڈیا پہنچ گیا وہاں پہ جب لاش برآمد کی، اور وہ دنیا کو پھر کنفرم ہو گیا. جیسے وہ ایف بی آئی والا، مجھے یاد ہے ہم وہاں کھڑے تھے، ایف بی آئی کی ٹیم آئی وہاں پہ، وہ صرف کمرے میں گئے، اسی وقت اس نے کال کی کہیں اپنے ہیڈ کوارٹر یا جو بھی اپنے سینئرس کو اس نے کال کی، اس نے بتایا کہ جی یہی جگہ ہے. اور وہاں انجیکشن میں ٹوٹے ہوئے ملے جو اس کو بیہوش کرنے کے لیے لگائے جاتے تھے ڈینیل پرل کو. اور وہ جہاں اس کی تصویریں اس کی لی گئی تھیں، وہاں بیک گراؤنڈ میں تو خیر انہوں نے پردہ لگا دیا تھا، چادر ایک لگا دی تھی، لیکن وہاں ایک انجن پڑا ہوا تھا، جو فرش تھا آپ نے دیکھا ہوئے نشان ہے کالا رنگ کا، نشان ہے تیل کا، وہ تمام نشانیاں جو تھیں تصویروں میں وہ وہاں پہ پوری تھی. اور جب لاش کا ڈی این اے کیا گیا، تمام چیزیں مزید کنفرم ہو گیا. تو یہ ایک ایک کر کے اس میں نے پھر فضل کریم کو پکڑا، اکبر کو پکڑا، مزمل تھا، ایک سہیل تھا جو شیرٹن بومبنگ میں بھی انوالو تھا، اس کو پکڑا. عاصم غفور ایک انکاؤنٹر میں مارا جاتا ہے ان سے، اور یہ بہت ہائی پروفائل ملیٹنٹ تھا. اور امجد فاروقی نواب شاہ میں انکاؤنٹر میں مارا گیا. متی بھاگ گیا تھا افغانستان، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں مارا گیا. تو یہ بہت سارے لوگ تھے جو کہ اتنے ہائی پروفائل ملیٹنٹ تھے کہ انہوں نے پاکستان میں
سوسائڈ بامبنگ کی بنیاد رکھی پریزیڈنٹ مشرف، شوکت عزیز، اور اس کے بعد جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں نا وہ سمجھے ان کی بی ٹیم تھی جو آگے چل کے انہوں نے کام کیے۔ اچھا، آپ اس وقت 2002 میں سی آئی ڈی میں تو اس وقت کراچی میں قتل و غارت بھی بڑی عروج پہ تھی، دھماکے ہوتے تھے۔ یہ خودکش دھماکوں کا ٹرینڈ یہ کب سٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں، بالخصوص کراچی میں؟ پہلا خودکش حملہ مجھے یاد ہے جو ہم لوگ اس کی ڈینیل پر والا کیس، اس کا مجھے یاد ہے کہ ملزم ہم نے پکڑے ہوئے تھے اور ابھی کسٹڈی میں تھے، ہمیں مل رہی تھی تھریٹ کہ یوں ہوگا ایسا ہوگا، لیکن اس وقت صرف یہ گروپ نہیں تھا، اور بھی گروپ یہ کام کر رہے تھے مختلف۔ اس وقت ایک نعرہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ ایک بڑا ایک مشہور ہوا تھا کہ راستے، جہادی تنظیموں نے ایک نعرہ تھا ان میں کہ راستے جدا جدا منزل ایک ہے، مطلب سب کا اپنا ایک طریقہ تھا، اپنی ٹیم تھی، لیکن انہوں نے اٹیک کرنا تھا گورنمنٹ پہ، اس وقت کے پریزیڈنٹ مشرف پہ، فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنا، ہاں فورسز کو اٹیک 9/11 کے بعد جو صورتحال چینج ہوئی اس کے بعد اس پہ یہ نعرہ تھا جس پہ یہ ساری ٹیمیں کام کر رہی تھی، اور ان کا یہ تھا کہ جہاں ان کو ضرورت ہوتی تھی آپس میں کوارڈینیشن کرتے تھے۔ سوسائڈ بامبر یا ہمیشہ آپ دیکھیں جو بھی بڑا کام ہوا ہے نا کراچی میں، سوسائڈ بامبر ہمیشہ لشکر جنگی سے ملتا تھا ان کو، بعد میں ٹی ٹی پی نے بھی دیا ہے، لیکن جو سوسائڈ بامبر جو ملتے تھے نا وہ لشکر جنگی کی ہی ذمہ داری ہوتی تھی، یہی زیادہ دیتے تھے، اور جتنے بڑے ہوئے ہیں اس سوسائڈ بامبر کا کہیں نہ کہیں تعلق پیچھے لشکر جنگی کے نیٹ ورک سے ملتا تھا۔ تو شیرٹن پہ پہلا خودکش حملہ ہوتا ہے جو اس کے ملزم بھی ہم نے پکڑے، پھر اس میں جو ماسٹر مائنڈ تھا استاد مصطفیٰ، سہیل اختر عرف استاد مصطفیٰ، اور اس کا ایسا تھا کہ پہلا خودکش حملہ وہ تھا، اس کے بعد امریکن کانسولیٹ پہ ہوتا ہے دوسرا جو کیا تھا حرکت مجاہدین العالمین ہے، لیکن وہی میں بات کر رہا ہوں کہ مختلف گروپ تھے، لیکن چونکہ کسی سے سوسائڈ بامبر لیتے تھے، کسی سے گاڑی بنانے کے لیے ایکسپرٹ لیتے تھے، ایکسپلوزیو کا ایکسپرٹ ہوتا تھا وہ لیتے تھے، تو مختلف یہ لوگ آپس میں کوارڈینیشن کر کے ایک پلان کرتے تھے جس پہ کام ہوتا تھا۔ تو پہلا حملہ شیرٹن پہ ہوا جس میں فرینچ انجینئرز آئے ہوئے تھے، اور بڑا کروشل ٹائم تھا پاکستان کے لیے، انڈیا اس وقت پاکستان پہ بالکل سر پہ چڑھا ہوا تھا، اور روز لگتا تھا آج جنگ شروع ہو جائے گی، آج انڈیا اٹیک کرے گا۔ آپ اگر ذہن میں لائیں اس وقت پاکستان کو انجینئرز آئے ہوئے تھے، اور فرینچ انجینئرز انہوں نے یہاں پہ آبدوزیں تیار ہو رہی تھیں جس کے لیے بہت انڈیا کو تشویش تھی کہ بھئی پاکستان اس میں اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو یہ پورا پلان کیا گیا، اور ان کو جو اطلاع ان تک یہ آئی کہ یہ فرینچ انجینئرز نہیں ہیں اور یہ سی آئی اے کے لوگ ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں۔ یہ استاد مصطفیٰ کو جب میں نے پکڑا اس نے یہ بات بتائی کہ ہمیں تو کہا گیا تھا سی آئی اے کے لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور چونکہ دیکھیں دشمن ملک کی ایجنسی جب کام کرتی ہے تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی وہ انڈیا کا آدمی آ کے بتائے گا، راستے میں بیچ میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس طریقے سے ان کے لیے جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو اس جہادی نیٹ ورک پہ جب یہ کہانی آئی انہوں نے پورا پلان کیا، استاد مصطفیٰ نے، اس کے ساتھ ایک اور تھا ظفر اقبال چودھری وہ بھی پکڑا، اور حرکت جہاد اسلامی کے لوگ تھے، قاری یاسین وغیرہ تھے، اور کافی لوگ تھے یہ۔ انہوں نے وہ کیا جس میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی تھی وہ بچ گئے، اور انجینئرز جو تھے وہ اس میں مارے گئے۔ تو یہ پہلا اٹیک تھا جو کہ ہم لوگوں نے خود میں اس وقت آفس میں ہی تھا۔ کس سن میں ہوا تھا؟ یہ 2002 میں ہوا تھا، 2002 میں ہوا تھا، اور یہ اس وقت ڈینیل پر کیس کے بعد ہوا تھا یہ؟ ہاں، اس کے یہ ساری برائی جتنی آئی ہے اس کے بعد ہی آئی ہے، ساری جو یہ ٹوٹ پڑے نا پاکستان پہ، خصوصاً کراچی پہ جو خود کا حملے، اور یہ ڈینیل پر کیس کے بعد ہی ہے۔ جب یہ ہوا تو اس میں آفس میں ہی تھا، اور آواز میرے تو آفس سی آئی ڈی پہ سول لائن والا آفس تھا، تو بہت بڑا خوفناک دھماکہ تھا، اور ہم سب سے پہلے پہنچنے والوں میں بھی تھا، میں نے دیکھی ساری تباہی اپنی آنکھوں سے۔ تو ایک بڑا ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جو ملزمان ہم پکڑتے تھے وہ بتاتے تھے یہ چیز کہ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ خود کش حملوں کا ہے،
تو ہم ذہنی طور پہ تیار تھے کہ یہ اب کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں. تو وہ زیادہ دیر نہیں لگی اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا سوسائڈ بامبنگ یہ ہوئی اور اگلی پھر حرکت المجاہدین العالمی جو کراچی کے لڑکے تھے سارے, انہوں نے پھر ایک حملہ کیا. اس کا ماسٹر مائنڈ بھی استاد مصطفیٰ تھا دونوں حملوں کا. وہ جو امریکن قونصلیٹ پہ گاڑی ٹکرائی بارود سے بھری ہوئی, وہ بھی ماسٹر مائنڈ استاد مصطفیٰ تھا. اس وقت امریکن قونصلیٹ یہ میریٹ ہوٹل کے ساتھ, میریٹ کے ساتھ جو تھا. پھر میریٹ کے پیچھے بھی ایک خودکش حملہ ہوا تھا تھوڑے عرصے بعد, جس میں ایف بی آئی کے 2 اہلکار مارے گئے تھے. اور پھر تو امام بارگاہوں پہ حملے شروع ہو گئے. پھر تو نہ رکنے والا سلسلہ شروع. یہ اچھا ہوا کہ چونکہ ہمارا کام ہر وقت چلتا رہتا تھا, ایک کمپٹیشن چل پڑا تھا. میں تھا, راجہ عمر خطاب, مظہر مشوانی, فاروق احمد صاحب ہوتے تھے. ہم لوگ اس کام پہ نا اپنی ٹیمیں لے کے ہم لگے رہتے تھے سارا سال. تو کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو انفارمیشن آ رہی ہوتی تھی. کبھی وہ راجہ صاحب نے کام کر لیا, کبھی میں نے کر لیا, کبھی فاروق صاحب نے کر لیا. تو اسی کمپٹیشن میں ہیلدی کمپٹیشن تھا اور بس یہ سب کا یہ ہوتا تھا کہ کام کریں. تو اسی چکر میں ہوتا یہ تھا, کبھی کسی نے پکڑ لیا, کبھی کسی نے. کام بڑا ٹاپ پہ چل رہا تھا سب کا. ادھر بلاسٹ ہوتا تھا, ہفتے 10 دن میں کوئی نہ کوئی اس کا ملزم پکڑا جاتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے جتنے بلاسٹ ہوئے وہ سارے ہم نے پھر ایک ایک کر کے, ہم میں سے کسی نہ کسی 2-4 افسر تھے جو کوئی نہ کوئی پکڑتے رہے ان ملزمان کو. بالکل. یہ فیاض خان جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ماہر افسر ہیں, جانے پہچانے, بڑے معروف ہیں. ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے یہ بالکل جاری رہے گا. جو ان کے کیسز ہیں وہ ایک ایک کیس پہ ہم بات کریں گے. اس وقت 2002 کے بعد بڑے کیسز حل کیے انہوں نے, تو ہم ہر کیس پہ ایک پوڈ کاسٹ جو ہے شیئر کریں گے اپنے ناظرین کو. فیاض خان صاحب, ڈینیل پرل کیس جب آپ نے حل کر لیا, تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا, اس کے بعد ایک آپ کے آفس میں دھماکہ ہوتا ہے جس میں آپ زخمی ہو جاتے ہیں, وہ کیا تھا؟ اچھا, وہ ایسا ہوا کہ جب یہ کیس ہوا تو اس کے بعد اب ہمارا جو پرائم ٹارگٹ تھا وہ نعیم بخاری اور آصف رمزی 2 تھے. اور ہوتا یہ تھا کہ یہ اکثر ہمیں فون کرتے تھے, ہم ان پہ ریڈ کرتے تھے, ہمیں اکثر فون کر رہے ہوتے تھے, دھمکی دے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ہمارے بہت سے افسران اور جوانوں کو شہید بھی کیا, ٹارگٹ بھی کیا. تو ہمیں بھی یہ لگے رہتے تھے, ہمارے پیچھے بھی بڑی انہوں نے پلاننگ کی. تو اس میں شدت اس وقت آتی ہے, آصف رمزی کی انفارمیشن ہمیں ملی تو گلزار ہجری تھانے کے سامنے ایک اپارٹمنٹ تھے, مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, وہاں ہم نے ریڈ کیا اور اس کی فیملی میں وہاں سے مل گئی, اس کا سالہ بھی مل گیا وہاں, اس کا وائف اور بچے تھے چھوٹے. تو ہمیں پتہ تھا یہ واپس آئے گا, ہم وہیں اسی گھر میں ہم پلاننگ کر کے بیٹھ گئے. لیکن ہوتا یہ کہ وہ بدقسمتی سمجھ لیں, ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر نے کہیں سے وہ بات لیک کر دی, کسی طریقے سے کہیں وہ بات نکل گئی. تو آصف رمزی آیا نہیں, اس نے مجھے کال کی, اس نے کہا کہ جی آپ لوگ میرے گھر پہ بیٹھے ہیں, میں تو گھر نہیں آؤں گا لیکن میں چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو, آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. بہرحال وہ ہو گیا. اس کے بعد دونوں طرف سے شدت آ گئی, انہوں نے مسلسل اٹیک کرنے شروع کر دیا ہم لوگوں پہ, اور ہم بھی چاہ رہے تھے کہ یا تو اس کو پکڑیں یا جو بھی اس کو وہ کریں. تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. پھر ہوتا یہ کہ انہوں نے ایک پلان کیا, اور میرا ذوالفقار جونیئر صاحب تھے ان کا, اور فاروق صاحب کا, اور مظہر مشوانی, سب کے انہوں نے پارسل بنائے, ایکسپلوزو ڈائریاں بنائی انہوں نے. اور ہوم سیکرٹری سندھ تھے بریگیڈیئر مختار, ان کا, آئی جی صاحب کا, تمام لوگوں کا, ڈی آئی جی ساؤتھ تھے اس وقت, ان کا بھی. تو انہوں نے تمام یہ پارسل وغیرہ بنائے. اور اس وقت یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے. اس وقت ڈیٹونیٹر ہمیں پتا تھا کہ ایک یوز کرتے ہیں اس میں, اس قسم کی چیز میں. انہوں نے یہ نیکسٹ لیول پہ گئے, انہوں نے 2 ڈیٹونیٹر والی چیز انہوں نے ایسی بنائی کہ ایک تو ناکارہ ہو گیا, دوسرا کرنے میں انہوں نے جب یہ ڈائریاں بھیجیں, اور میں اس وقت آفس میں تھا, مجھے یاد ہے جمعے کا دن تھا, نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تھے, اور میں اور ذوالفقار جونیئر صاحب بیٹھے تھے. اچھا, ایک دن پہلے ہمارے پاس انفارمیشن آ چکی تھی کہ اس قسم کا کوئی پلان ہے اور ڈائریاں بن رہی ہیں اور ایکسپلوزو سب کے پاس جائے گا. ہم نے اسی وقت انفارمیشن پاس کی ہر جگہ, انفارمر تھے ہمارے اس سسٹم میں,
ہم نے ہر جگہ بتا دیا سب کو کہ جی ایسی کوئی بھی ڈائری آئے اس کو ٹچ نہیں کیا جائے. اب جب ڈائری آتی ہے ہمارے آفس میں, کوریئر دے کے باہر چلا گیا, اور کوریئر تو بیچارہ کوریئر کمپنی کا تھا, اس کو بھی روک لیا بعد میں. جب وہ ڈائریاں آئیں آفس میں, ایک ذوالفقار صاحب کی تھی, ایک میری تھی. جب وہ اس کو ڈیفیوز کر رہے تھے, ریپنگ آپ نے کھول دی, ریپر جیسے کھولا, اس میں جو ڈیٹونیٹر تھا وہ تو ناکارہ کر لیا. اب آپ نے ایک بچوں کا گیم دیکھا ہوگا, ڈائری کھولتے کرنٹ لگتا تھا, بچپن میں ایسا ہوتا تھا نا, ایک بک کھولتے تھے کرنٹ لگتا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے وہ لمحہ, وہ ڈیٹونیٹر اس میں دوسرا بھی تھا, یہ بہت ایڈوانس یوز کر رہے تھے اس وقت. جیسے وہ میں نے کھولا ہے, میں نے سمجھا میں ناکارہ کر دیا, اور وہ احتیاط ہلکی پھلکی کی, اسی میں ایسے لگا اندھیرا, ٹھک کی آواز آئی, اور میں پورا زخمی. جب میری آنکھ کھلی, میں چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا, ذوالفقار صاحب وہاں گرے ہوئے تھے نیچے, اور میں بھی ایسی تھا, اور زخمی پورا جسم میرا, پورا فیس, انگلیاں. یہ بعد میں بڑا اس کا وہ پورا میری لیفٹ سائڈ, اور میں تقریباً ہاسپٹل میں, آغا خان ہاسپٹل میں 1 مہینہ رہا. شروع میں مجھے نہ سنائی دیتا تھا نہ دکھائی دیتا تھا, تو لیکن بہرحال یہ تو ہمارا ایک, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا آپ پہ. دشمنوں نے کافی حملے کیے آپ پہ, اور کافی کیسز آپ نے حل کیے. ظاہر ہے ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, مزید بھی آپ سے جو ہیں کیسز پہ بات کریں گے, کیونکہ آپ پہ بڑے اٹیک بھی ہوئے, اور سی ٹی ڈی پہ جو سول لائن ہے, سی آئی ڈی اس وقت تھی, ایک ٹرک لا کے بارود سے بھرا جو ہے وہ دھماکہ ہوا. اتنا شدید دھماکہ تھا کہ آدھے شہر میں اس کی آواز آئی, پورا آفس تباہ ہو گیا آپ کا. اس تمام کیسز پہ ہم بات کریں گے, لیکن جو آپ نے تمام بڑے کیسز حل کیے, ظاہر ہے آپ نے ملک اور قوم کے لیے کام بھی کیا, تو کوئی حکومت کی جانب سے آپ کو ایوارڈ سے یا کوئی تمغہ وغیرہ آپ کو ملی؟ ہاں مجھے الحمدللہ مجھے میڈل بھی ملے, تمغہ شجاعت ملا ہے, اور کافی چیزیں ملی. ریوارڈ تو کروڑوں میں الحمدللہ کام کرتے تھے, ہمیں ریوارڈ تو ملتا تھا. آپ ایس ایس پی تک گئے, پھر اچانک جو ہے وہ, پھر یہ 2013 میں جو سپریم کورٹ کا جو یہ ڈیسیشن آیا, تو اس کے زد میں ہم سب آگے, میں, راجہ عمر خطاب اور فاروق صاحب, چودھری اسلم صاحب, سب اس میں آگے تھے, اور اس میں ہماری ریورشن ہو گئی تھی. میں 1 سال 4 سال میں ڈی ایس پی سی آئی ڈی رہا, 9 سال میں ایس پی آپریشن رہا سی آئی ڈی میں, 1 سال میں ایس پی لیاری رہا, مختلف وقتوں میں. لیکن میری سی آئی ڈی کی, سی ٹی ڈی کی زیادہ سروس رہی ہے. آپ لیاری میں بھی رہے, مختلف. کراچی کا جو عروج ہے کرائم کا, یا جب خوفناک صورتحال تھی کراچی میں, لوگ ڈرتے تھے آتے ہوئے, تو وہ وقت آپ نے یہاں گزارا ہے. لیاری میں 1 سال میں مجھے لگایا گیا جب ارشد پپو کو میں نے پکڑا تھا, گرفتار کیا 2006 میں. تو اس وقت گینگ وار عروج پہ تھی, لیکن یہ جو بعد میں گینگ وار نے جس طریقے سے شکل اختیار کی وہ نہیں تھی اس وقت. اس ٹائم رحمان ڈکیت نہیں, رحمان تھا, رحمان کو تو بھگا دیا تھا علاقے سے ہم نے, یہ بھاگ گیا تھا, ایران چلا گیا تھا. ارشد پپو پکڑ لیا تھا, اور ہم نے مجید اسپیڈ کو مار دیا تھا ہم لوگوں نے, اور دوسرے کافی مارے تھے. تو اس وقت الحمدللہ کنٹرول ہو گیا تھا. یہ 2008, اس کے بعد پھر بہت ساری وجوہات ہیں, سیاسی وجوہات, اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں, حالات. پھر بعد میں تو چارج چھوڑ کے چلا گیا تھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میں نہیں کرنا چاہتا تھا, میں چارج چھوڑ کے لیاری سے میں ہٹ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مناسب نہیں ہے کہ شیئر کروں یہاں بیٹھ کے. تو بہرحال یہ تھے فیاض خان اس وقت کے سی آئی ڈی کے, جنہوں نے عروج بھی دیکھا, زوال بھی دیکھا, تمام چیزیں کراچی میں دیکھیں. اور پولیس کا, ظاہر ہے پولیس افسر تھے, انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی. کئی جوان جو ہیں کراچی کے امن کے لیے وہ شہید بھی ہو گئے. فیاض خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو ہے وہ پبلک ڈیجیٹل پر جاری رہے گا. ایک نئے پوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. سمر عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.